सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे IMF की। IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और हुकूमत और IMF के दरमियान जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं वो पीर को शुरू होंगे। 2 दिन के वक्फे के बाद पीर की सुबह से मुज़ाकरात का छठा दौर वजारत ख़जाना में शुरू होगा और मुज़ाकरात में 3 सेशन होंगे जिसमें ये तय पाएगा कि किन चीज़ों की कीमतों में इजाफा करना है और साथ साथ मिनी बजट लाने या 300 अरब के नए टैक्सेस लगाने की जो तजावीज़ हैं उस पर भी गौर किया जाएगा। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सदारत में और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जो घरेलू अशिया हैं, जो किचन की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो आवाम तक पहुँचनी चाहिए और वो सस्ते निर्खों पर आवाम को फराहम करनी है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से जबकि IMF का वफ़द भी मौजूद हो तो इस सारी सूरत हाल में अब देखना ये है कि आम आदमी की जो पहुँच में चीज़ें हैं वो उन्हें कितनी सस्ती मिलती हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर लगारी साहब से बात करेंगे। लेकिन IMF का वफ़द जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, इस हवाले से हमने आपको क्लिप दिखाया था। लगारी साहब से बात करते हैं। लगारी साहब, IMF की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, इजाफी टैक्सेस की बात की जा रही है, अवाम जो कि महंगाई की चक्की में पिस रहे थे वो वहीं के वहीं खड़े हैं। अब आगे क्या होगा और कितनी महंगाई होगी? असल में ये हुकूमत आई थी इस वादे के साथ और इस दावे के साथ IMF के पास जाने से हम ये बेहतर समझेंगे कि ख़ुदकुशी कर लें। तो इन्होंने तय किया कि ख़ुदकुशी वो नहीं करेंगे, लोग करेंगे। अच्छा। अब जो है, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, हमने सब लोगों ने भी मिलकर तालियां बजाई थी कि आवे आवे तब्दीली आवे। और फिर अब देख लें, हमारे इमरान इस्माइल गाते थे, सुर लगाते थे बड़े बड़े, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। अब बताएं, दोबारा गाना गाएं वो, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आ गई है। लोगों का गला घूंटने के लिए, लोगों की ज़िंदगी की आखिरी रमक ख़त्म करने के लिए, लोगों से आखिरी नेवाला छीनने के लिए, पानी का आखिरी घोंट और ज़िंदगी की किसी भी खुशी का आखिरी लम्हा छीनने के लिए यह हुकूमत बहुत बेताब है। और किस तरह से डिक्टेशन लेती है, किस तरह से वो कहते हैं, अच्छा वो कहाँ गए भाई, जिनको हम बिठा कर गए थे वो कहाँ हैं, उनको बुलाओ। अगर वो उनको हटाया गया तो हमें शकूक हो रहे हैं, आप बड़े गड़बड़। मसला ये है कि क्या रेवेन्यू टारगेट के लिए आपके पास एक ही शख्सियत है? क्या हमारे मुल्क का ख़जाना जो है उसको भरने के लिए आपके यही लोग हैं जिन लोगों को आपने हमारे यहाँ से, हमारी सफ़ों से उठाकर यहाँ पर मुसल्लत किया है? क्या गवर्नर स्टेट बैंक भी पाकिस्तान में और कोई शख्सियत नहीं है जो IMF कहेगी वही होंगे? क्या हमारे वज़ीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना भी वही होंगे जो IMF कहेगी? टारगेट भी वही होंगे जो IMF देगी और फिर उनको अचीव करने के तरीके भी वही होंगे? आखिरी बात कि लकड़ियाँ चुनने जाकर बेर के दरख्त से नीचे बेर जमा करने और उस बेर को खाने पर भी टैक्स लगाएंगे इमरान खान। इससे बड़े बड़े कारनामे आप सुनेंगे कि क्या क्या हो रहा है। और जिस तरह से अभी ये गैस बम फेंकने वाले हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लामान वल हफीज़। अच्छा लगारी साहब, ये जो मौशी टीम है ये IMF के सामने तो सर झुका के खड़ी रहती है, यस सर कहते रहते हैं, और वही टीम जब वज़ीर-ए-आज़म के सामने बात होती है महंगाई के हवाले से और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से तो तब भी उनकी जानिब से कहा जाता है कि ठीक है, ये दोहरा मयार क्यों, किस तरह से? वो ना उनकी बात पूरी हो रही है ना उनकी बात पूरी हो रही है, सिर्फ इनकी अपनी बातें पूरी हो रही हैं, इनके अपने एजेंडा पूरा हो रहा है। जो मुआशी माहिरीन नाजिल हुए हैं इस मुल्क पर आसमान से फरिश्तों की तरह या मईशत के आलमी आसमान से उतरे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान को मिस्र बनाकर छोड़ेंगे कि आप देखते रह जाएंगे कि किस तरह से आपकी मईशत का बट्ठा बिठाया जाता है। और क्या हुआ था जब दम तोड़ा था मिस्र की मईशत ने, तो मिस्र का क्या हुआ था? मिस्र से कहा गया था जाएं इसराइल से माफ़ी मांगें और सहारा सीना को खाली करें। फिर उसको कहा गया था कि जाएं और बेगन के साथ हाथ मिलाएं, जो इसराइल का वज़ीर आज़म था, जाएं और उसके साथ सुलह करें। अनवार सादात दोस्तों से भी पूरे तौर पर मशवरा नहीं करते हो, भागते हुए गए थे
اور جا کر واشنگٹن میں دعا سلام کی تھی اور انہوں نے وہاں پر پورے کے پورے صحرائے سینا کو دستبردار. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم سے چیزیں دستبردار کروانے کے لیے آخری کارڈ استعمال کیا جائے گا. ہم جس معیشت کے راستے پر چلے ہیں ہمیں ہماری سیکورٹی بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور اس فوج کے اتنے بڑے طاقتور فوج کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی عسکری محاذ پر تو شکست نہیں دے سکتا, لیکن اس محاذ پر آ کر ہمیں لٹا دیا جائے گا اور پھر کہہ دیا جائے گا او بھائی آپ یہاں ادھر کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ہم سے آ کر کہا جائے گا اور ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے اس کے اندر جو لوگ بھی شامل ہیں سر جھکا کر گردن جھکا کر بیٹھے ہوں گے اور پھر جو فرمائشیں آئیں گی آپ ان فرمائشوں کو پورا کر رہے ہوں گے. پاکستان معیشت کے اس میں جو میدان میں کمزور ہو رہا ہے اس کے امپیکٹ زندگی کے تمام شعبوں پر پڑیں گے اور اس سے یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے عوام متاثر ہو گئے, اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. میں اب بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوکرائن میں کتنے ہزار آئٹم بم رکھے ہوئے ہیں. سوویت یونین کے پاس کتنے ہزار آئٹم بم تھے, امریکہ سے تو زیادہ ہتھیار تھے. ریڈ آرمی کی سلامی پر تو ہم دہشت زدہ ہو جاتے تھے, بھائی دیکھو تو صحیح کتنی بڑی آرمی ہے. کیا ہوا؟ وہ اپنے اتحاد کو برقرار نہیں رکھ سکے تھے. ہمیں اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے. ہمارا ایک ہی جغرافیہ بھائی, ہمارا جغرافیہ واخان سے تفتان تک ہے, کاشغر سے تفتان تک ہے. ہم جیونی سے جو ہے آخری گریز وادی گریز سے آگے تک جو ہیں ہم ایک ہی جغرافیہ ہیں. ہمارے جغرافیہ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو یہ سارے کا سارا سسٹم جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہم کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن اس سسٹم کو جو بھی اس کے جن کے ہاتھ میں پاکستان کا سسٹم ہے, جن کے پاس بھی اسٹیئرنگ جو ہے پاکستان کا ہے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے ایسے نتائج کیسے پیدا کیے. ٹھیک ہے, اپنے اگلے کلپ کی جانب بڑھیں گے کیونکہ جہاں پر مہنگائی کی ہے وہیں پر پھر شوگر ملز مالکان کی بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ حکومت کسی کی بھی ہو شوگر ملز کے اوپر سبسڈی کی بات ہوتی ہی رہتی ہے. آخر عوام اتنے مہنگے داموں شوگر خریدنے پر مجبور کیوں ہیں؟ پاکستان کے بڑے بڑے شوگر ملز مالکان بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر حکومت اور اپوزیشن دونوں اطراف میں موجود ہیں. لغاری صاحب, حکومت کسی کی بھی ہو شوگر سبسڈی کا جو معاملہ ہے وہ لازمی اٹھتا ہے اور ان لوگوں کے نام واضح کیے جاتے ہیں جو حکمرانوں کے ارد گرد یا ان کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں, اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عوام اتنے مہنگے داموں شوگر خریدنے پر مجبور ہیں. تو اس ساری صورتحال کو آپ ہیں جو کہ حکمرانوں کے لیے بھی باعث شرمندگی ہے. ایک ہی فیملی ہے, ایک ہی خاندان ہے, بینیفیشری ایک ہی فیملی ہے. ذرا ایک تو رحیم یار خان کے ہیں, دونوں کے دونوں جہانگیر ترین صاحب بھی اور خسرو بختیار صاحب بھی, اور ایک نام لیا ہے انہوں نے اور ہمایوں اختر کا. ہمایوں اختر برادر نسبتی ہیں جناب جہانگیر ترین کی. اچھا یہ تو اور سبسڈی پہنچی ہے, اگر جو بتایا جا رہا ہے وہ تو ادھر پہنچی ہے, ایک ہی گھر میں پہنچی ہے, ایک ہی خاندان میں پہنچی ہے, ایک ہی جگہ پر پہنچی ہے. ایسے جو مہنگائی کو ٹریگر کیا ہے وہ تو ان لوگوں نے کیا ہے نا, اور عمران خان کو مجبوراً وی کہنا پڑ رہا ہے نا. وی کہنے کا مطلب ہے کہ جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں, ایک تو شاید اے ٹی ایم مشین بند پڑی ہے, کبھی ان کا نام بھی نہیں آتا, کبھی وہ ٹی وی پر بھی نہیں آتے. وہ علیم خان ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, کوئی ان کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن اب بھی امور مملکت تو انہی کے پاس ہیں, ساری کے ساری چیزیں انہی کے پاس ہیں. جو نااہل بھی ہیں, کبھی کبھی جو سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل ہیں, اور وہ کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور کابینہ کے اجلاس میں کابینہ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. تو میں اور بیٹھ کر دل کے پھپھولے پھوڑیں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ لیکن لغاری صاحب ایک سادہ سا سوال ہے, یہ جو اربوں اور کروڑوں کی سبسڈی لیتے ہیں ملز مالکان, یہ عوام کو چند روپے کا ریلیف کیوں نہیں دے دیتے؟ اس لیے بیٹھے ہیں کیا؟ انہوں نے یہ ملیں اس لیے لگائی ہیں
وہ ملیں کمانے کے لیے لگائے ہیں، ادھر سے بھی کمانا ہے ادھر سے بھی کمانا ہے۔ آپ کو ان کے اگر کمانے کی تفصیلات پوچھنی ہو تو یہ جو گاربیج بنتا ہے جا کر، جو پھوگ ہمارے یہاں سرائکی میں کہتے ہیں، جو گنے کا پھوگ بنتا ہے وہ الگ بکتا ہے، جو شوگر بنتی ہے وہ الگ بکتی ہے، اور جو بکتی ہے اس کے علاوہ جو اس کی سبسڈی ملتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ سبسڈی یہ ہوتی ہے کہ آپ چینی کی پروڈکشن پر سبسڈی دیں گے، وہ بینیفٹ جو ہے وہ ماسز تک نہیں پہنچے گا، کنزیومر تک نہیں پہنچے گا، وہ سیٹ تک پہنچے گا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیٹ لے، آپ عام آدمی کو چینی کی قیمت کم کر کے نہیں دیں گے، جو چینی کے نام پر سبسڈی ہوگی وہ سیٹ کی جیب میں جائے گی۔ تو یہ حکومت ڈیلیور کرنی ہے، یہ تبدیلی آئی ہے، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ہم بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جو کہ حکومت کے خلاف ایک اور مارچ لانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ مولانا کا مارچ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں پھر بات کریں۔ کلپ آپ نے دیکھا، لغاری صاحب ہم نے کل بھی ویسے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کام اپوزیشن کی 9 جماعتوں کے ساتھ مل کر نہیں کر پائے، اب آپ کو لگتا ہے کہ 6 جماعتوں کے ساتھ مل کر سکیں گے؟ جن پارٹیوں کا اسٹیک تھا ان پارٹیوں نے مولانا فضل الرحمان کا رسمن توہن کرہن ساتھ دیا، اچھا، دل سے ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل ہماری منزل کانسٹیٹیوشن ایونیو کے ساتھ بنے ہوئے ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر تک کی ہے۔ یہی بات سمجھتی ہے پی ایم ایل این، اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے۔ انہوں نے نیم دلی کے ساتھ بلکہ تنگ دلی کے ساتھ دیا مولانا فضل الرحمان کا۔ وہ ماسس کے انٹرسٹ میں وہ نہیں تھا، ماسس کے انٹرسٹ میں جو بات ہے وہ مولانا کر رہے ہیں۔ مولانا لوگوں کی بات تو کر رہے ہیں نا، لوگوں کے دل کی بات کیا ہے؟ لوگ تو زخم ہو چکے ہیں، لوگ تو چور چور ہو چکے ہیں، لوگوں کی آمدنیاں تو آپ بات کریں نا، کہیں اور نہ جائیں، آپ اپنے سیگمنٹ میں جائیں۔ میڈیا کا کیا حال ہوا ہے جو اس حکومت نے کیا ہے، اور باقی دیگر شعبوں کا کیا حال ہوا ہے، سروسز کا کیا حال ہوا ہے، لوگوں کی تنخواہوں کا کیا بنا، لوگوں کی آمدنیوں کا کیا بنا، لوگوں کی بچتوں کا کیا بنا، لوگوں کی زندگیوں کا کیا بنا، لوگوں کے لیے علاج کا کیا بنا، لوگوں کو کھانے کا کیا بنا، لوگوں کے شام کی روٹی کا کیا بنا ہے۔ یہ عام پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس کا کیا بنا۔ پاکستان کا عام آدمی ہر روز سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں غربت کی لکیر سے نیچے گرتا جا رہا ہے۔ روزانہ پاکستان میں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم یہ تصور کریں کہ اپوزیشن تو 2-3 لوگوں کی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، مولانا فضل الرحمان کچھ اور لوگوں کو ملائیں گے تو وہ کیا بات کر سکیں گے؟ بہرحال لوگ وہ بات سننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے دل میں ہے۔ ناظرین، بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں بہت دفعہ بات کی ہے، لیکن منصوبہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے، مکمل نہیں ہو سکا۔ آخر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خان صاحب اس منصوبے کی شفاف تحقیقات کیوں نہیں کرواتے؟ پروگرام میں ہم مزید بھی کچھ معاملات کے اوپر بات کریں گے، کچھ اور ٹاپکس بھی ہوں گے، لیکن یہاں ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے کلپ دکھایا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لغاری صاحب، ایسا لگتا ہے کہ بی آر ٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے مشن امپاسبل بن گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا جائے وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امپاسبل ہے یہ پاسبل ہو سکے گا؟ اب اس وقت تک تو امپاسبل ہے۔ یہ شہباز شریف اور پرویز خٹک کے درمیان اس وقت ایک بڑی بحث چل رہی ہے ٹویٹر پر۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے 90 ارب تک پہنچ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، 90 ارب تک تو نہیں پہنچا ہے، یہ منصوبہ 66 ارب تک گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے منصوبے جو ہیں کوئی 27 ارب کا تھا، کوئی 28 ارب کا تھا، کوئی 30 ارب کا تھا، جو ہمارا پنڈی والا وہ تھی
میٹرو تھی، پنڈی اسلام آباد میٹرو، لاہور میٹرو، فیصل آباد میٹرو، یہ ملتان میٹرو، ان کے اخراجات بھی اتنے نہیں تھے، آپ نے تو بڑے اخراجات کر دیے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے راستے میں بڑے بڑے پلازے آتے تھے، سارا کچھ، تو پلازوں والوں کو بھی آپ نے فیضیاب کیا، اور بلکہ لوگوں نے فرمائش کی یار ادھر پلازے سے بھی نکالنا، ادھر میں کوئی ہمیں پیسے مل جائیں گے، وہ بھی شاید انہوں نے وہ کیا ہو، لیکن ابھی تک وہ ایک کان ہے جس کے اندر ڈالا جا رہا ہے پیسہ، اور پاکستان کا سرمایہ اس جو ہے وہ اس میں پھینکا جا رہا ہے، اور ابھی تک وہ رزلٹ نہیں نکل رہا۔ خان صاحب اس کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتے؟ خان صاحب تو خود عدالتوں میں ہیں، یعنی جب سندھ اپنا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، ایف آئی اے کو آرڈر کیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، یہاں کیا کیا ہوا ہے، کس کس طرح کے گھپلے ہوئے ہیں، ان کی تحقیقات رکوانے کے لیے پی ٹی آئی چلی گئی سپریم کورٹ میں، اور جب وہ رپورٹ فائنل ہو کر ان کے حوالے کی جا چکی ہے 31 جنوری کو، تو کورٹ کی طرف سے اسٹے آ گیا ہے۔ اب اسٹے کہاں اس پر ہوگا، اس لیے کہ تحقیقات سے روکا گیا ہے، یا جو تحقیقات ہو چکی ہیں اس کو پبلک کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے کیا؟ تو یہ بہرحال ایک کچھ ایسے ہیں مسائل کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کلین ہینڈ ہو کر آئیں نا، ایف آئی اے بھی آپ کی اپنی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، واجد ضیاء ہیں، آپ کے تو محبوب نظر ہیں، آپ کے بہت ہی آنکھوں کے تارے ہیں، آپ کے پیارے محبوب ہیں، انہوں نے تو بڑے بڑے کمالات کیے تھے، انہوں نے تو آسمان سے توڑ کر ثبوت لے کر لائے تھے اور جا کر پیش کر دیے تھے جی آئی ٹی میں، 10 جلدیں بنی تھیں، اب بھی آپ کے بارے میں انہوں نے تو کوئی اچھی چیز ہی شاید بنائی ہو، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال آپ چھپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کے نے چوری نہیں کی ہے، اگر آپ نے بی آر ٹی میں 90 ارب روپے کا ٹیکہ نہیں لگایا اس ملک کو، تو پھر آپ چھپتے کیوں ہیں؟ بالکل صحیح۔ چلے بی آر ٹی کا جو معاملہ ہے یہ تو انصاف کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کا جو ایک عام آدمی ہے، جو عوام ہے، اس کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے، کیونکہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ عوام کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ عوام اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ عوام کتنے پریشان ہیں، ان کی پریشانی تو آپ نے دیکھی۔ لغاری صاحب، وزیر اعظم کی جانب سے کہا تو گیا ہے کہ جو اشیاء خورنوش ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، لیکن یہ کمی کب ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ ہوگی؟ اللہ کرے کہ ہو جائے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے کہ ہم کسی نیک خواہش کا اظہار کریں، بارگاہ عزتی میں ہم دعا گو ہوں، ہم ہاتھ اٹھائیں اور عرض گزاریں، اور یہ بھی کہیں کہ دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ تو اب وہ لوح ازل میں لکھا ہم کب دیکھتے ہیں؟ یہ جو مظلوم ہیں، یہ جو بھوکے ننگے لوگ ہیں، جن سے رزق چھین لیا گیا، جن سے تن کے کپڑوں کی دھجیاں چھین لی گئی ہیں، وہ کہاں جائیں آخر؟ لوگ کہاں جائیں جن کے پاس اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے، کسی بھی قسم کے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کافی کپڑے نہیں ہیں۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر کے نیچے ہے، یہ اپنے اعداد و شمار پیش کرتے رہتے ہیں، گورکھ دھندے ہوتے ہیں، آپ نے چلیں بھی کم ریونیو حاصل کیا، وہ گیا کہاں پر ہے؟ ہمیں تو بتائیں۔ پاکستان کے لوگوں کے آپ نے منہ سے نوالا چھینا، دودھ کا آخری گھونٹ چھین لیا، آپ نے ٹماٹر کو لے گئے تھے 300 پر، آپ جو ہے ساری سبزیاں، دالیں، گوشت، ہر چیز مہنگا کر کے وہ پیسہ جو جمع کیا ہے وہ کہاں گیا ہے؟ وہ کس چیز پر لگ رہا ہے؟ کوئی میگا پروجیکٹ بتائیں، کوئی بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا طوفانی انقلابی اقدام کیا ہے جس کی وجہ سے آگے لوگوں کو بہت زیادہ مراحت حاصل ہوں گی۔ کوئی ایک چیز اگر ایسی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم صبر کر لیتے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں بھائیوں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، صبر کرو، یہ حکومت کوئی ڈیلیور کر رہی ہے، کوئی اشارہ تو دیں کہ ڈیلیور کر رہے ہیں، اشارہ بھی نہیں۔ چلیں، اشارہ تو انہوں نے دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل ہوتا ہے۔ نہیں، جو اشارے دیے ہیں ان کے نتائج پہلے سے سامنے ہیں نا، جب وہ اشارہ دیتے ہیں تو دل اور زور سے دھڑکتا ہے، پتہ نہیں ہے پھر کیا قیامت آنے والی ہے، پھر کیا ہونے والا ہے۔ بالکل صحیح۔ لگائی صاحب، ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان کا دورہ کریں گے اور اسلام آباد میں بینرز بھی لگا دیے گئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہے ان کا یہ دورہ؟ میرے خیال میں ایک تو یہ کہ ترکی ہمارا
ہمیشہ سے بہت ہی ہمارے دلوں کے قریب ایک ملک ہے جو پچھلے پاکستان کی تاریخ کے اندر اور پاکستان کے قیام سے پہلے ترکوں کی آزادی کی جد و جہد میں پاکستان کے لوگ شامل رہے ہیں۔ خلافت تاریخ بھی ہمارے یہاں چلی تھی، اس کے بعد جب نئے ترکی کا آغاز ہوا تب سے پاکستانی ترک عوام کے ساتھ ہیں، اور طیب اردوان جو ہیں ان کا بھی ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ بہت اچھا قریبی تعلق رہا ہے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس دورے سے ایک بات تو طے ہونی چاہیے نا، ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ والیوم جو ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان 1 ارب سے بھی کم ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان 1 ارب سے بھی کم ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان 1 ارب سے بھی کم ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1 ارب سے بھی کم ہے۔ اب آپ آئیں، ترکی اور انڈیا کا $20 بلین، ترکی اور ایران $15 بلین، افغانستان اور انڈیا کا more than $5 بلین، اس سے بھی زیادہ ہیں ان کے آپس کے ٹریڈ والیومز۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ایران پر پابندی ہم کیا کریں، تو پابندی انڈیا کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنی انڈیا کے ساتھ ایران جو ہے وہ اپنی سرحد تک گیس کی پائپ لائن لے آیا نا، آپ بچھائیں آگے پائپ لائن، آپ جا کر امریکہ کو کہہ کریں بھائی ہمارے اپنے انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمارے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس انرجی کا کرائسس ہے۔ ایران آپ کو آفر کر رہا ہے کہ 70,000 میگا واٹ بجلی ہمارے پاس ہے، آپ لائیں، ہم آپ کو دیتے ہیں بجلی، ہم بجلی لینے کو تیار نہیں ہیں، ہم مہنگی بجلی پیدا کریں گے، مہنگی بجلی ہم امپورٹ کریں گے، اس لیے کہ ہمارا جو وہ بیچ والا ہے نا ٹریڈر، اس کا مال بنانے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہم گندم بیچتے ہیں، اس سے کماتے ہیں، پھر وہی گندم واپس خریدتے ہیں، پھر اس سے کماتے ہیں، یہ ہمارا سیٹ کا کام ہے، اور اس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، غریب آدمی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، سیٹ کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ یہاں پر ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور ناظرین ہم واپس آئیں گے تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز بھی 15 فروری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز 15 فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے اور صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ لغاری صاحب، خطے کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ان کا یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ جناب انتونیو گوتریز اس سے پہلے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا کشمیر کا، تو سب سے پہلے جو شدید ریئیکشن آیا تھا جن لوگوں کی طرف سے، ان میں سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی شامل تھے، اور وہ اس مسئلے پر بہت سنجیدہ ہیں اور ان کی تفصیلات بھی ان کے علم میں ہیں، اور وہ ایک پاکستان سے باہر جو دنیا ہے اس کے اندر جو اس وقت دنیا میں جن لیڈرز کو لیجنڈ کا درجہ حاصل ہے اور جن لیڈرز کا دنیا بھر میں احترام کیا جاتا ہے ان میں ہیں یہ، اور یہ پرتگال کے وزیر اعظم رہے ہیں اور ایک بڑی شخصیت ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک میں بہت ڈیلیور کیا، پھر یہ سوشلسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ رہے ہیں اور ایک بڑے پائے کے لیڈر رہے ہیں، اور ان کی صدارت میں بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ بڑے بین الاقوامی فورمز پر جاتے رہے ہیں، بے نظیر بھٹو، گورباچوف اور اس طرح کے اور بہت سے لیڈر، وہ ترقی پسند لیڈرشپ میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ رہا ہے۔ یہاں آنے کے بعد ایک متوازن انسان کے طور پر کشمیر کے مسئلے کا وہ ضرور جائزہ لیں گے، اور پاکستان کی حکومت اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ آزاد کشمیر کی ریاستی اسمبلی سے خطاب کریں اور وہاں پر جا کر وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر آزاد کشمیر جو ہیں ان کے سامنے مقدمہ پیش کریں کشمیر کا، کشمیری لیڈرشپ سے ملاقات ہو۔ آپ کی لیڈرشپ ان سے کتنی ملتی ہے کتنی نہیں ملتی ہے، صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کشمیریوں کی ان کے ساتھ ملاقات کریں، وہ اپنے درد تو بتائیں نا، اپنے دکھ تو بتائیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے،
وہ جا کر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے سامنے تفصیلات تو رکھیں. وہاں سے لیڈرشپ آئی ہوئی ہے. علی گیلانی صاحب کے نمائندے آئے ہوئے ہیں, یاسین آزاد کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی زندگی کو خطرہ ہے, پتہ نہیں ہمیں کہ وہ کس حال میں ہیں. 6 مہینے سے ہمیں یاسین آزاد کے بارے میں ایک لفظ کا پتہ نہیں ہے, ہمیں معلوم تک نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں. تو ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور جا کر کشمیر لیڈرشپ ان سے بات کرے اور ان کو بتائے کہ یہ صورتحال ہے. یہ صورتحال بالکل. لغاری صاحب, نئی دلی میں ہونے والے ریاستی انتخابات کی بات کر لیتے ہیں. بدترین شکست ہوئی ہے, وہ صرف 17 سیٹس لے سکی ہے بی جے پی, جبکہ عام آدمی پارٹی نے 52 سیٹیں جیتی ہیں. یہ جو اتنا زیادہ ڈفرینس آیا ہے اور اتنی بدترین شکست ہوئی ہے بی جے پی کو, اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں, یہ رزلٹ ظاہر کرتا ہے انڈیا کے کیپٹل کا مائنڈ سیٹ. انڈیا کا دارالحکومت جو ہے وہ بہرحال نئی دہلی ہے. نئی دہلی کا جو عام آدمی ہے وہ عام آدمی پارٹی کے پاس چلا گیا ہے, اور جو خاص آدمی ہے وہ خاص پارٹی کے پاس چلا گیا ہے. اور ایک اور پارٹی جو ملک گیر پارٹی ہے, جس نے اس بھارت کی آزادی کے میں مرکزی کردار دے گا, کانگریس کو کچھ نہیں ملا ہے وہاں پر. تو اس کا مطلب ہے کانگریس اور بی جے پی آؤٹ ہو چکی ہیں انڈیا کے کیپٹل سے. اور یہ ایک رجحان ہے جو قانون سازی کی ہے یا جس طرح سے انہوں نے مسائل پیدا کیے ہیں حل کرنے کے نام پر, بی جے پی نے, دہلی کے عوام نے انہیں سزا دی ہے. دہلی کے عوام نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے, اور یہ دہلی کے عوام کا فیصلہ نہیں ہے. جب ریاستی انتخابات ہوں گے تو پھر میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں, کیرالہ کا رزلٹ دیکھنا, میں آپ کو بتاتا ہوں تامل ناڈو کا رزلٹ دیکھنا, میں آپ کو بتاتا ہوں بنگال کا رزلٹ دیکھنا, بہار کا رزلٹ دیکھنا, اور جو ہے وہ چلے جائیں آپ آگے کی طرف, آسام کا رزلٹ دیکھنا. یہ سارے کی ساری ریاستیں جو ہیں, اور خود گجرات میں دیکھنا, گجرات میں اب بی جے پی کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی. راجستھان میں جانا, راجستھان میں بی جے پی پھر ہارے گی اور پھر ہارے گی اور پھر ہارے گی. ہریانہ میں ہارے گی, مشرقی پنجاب میں ہارے گی. ان تمام ریاستوں میں بی جے پی کو شکست ہوگی. منی پور میں شکست ہوگی اور ناگالینڈ میں شکست ہوگی, اور یہ شکست بڑھتی چلی جائے گی. تمام ریاستوں میں ان کے خلاف فیصلہ لوگ دیں گے. ریاستی انتخابات جب بھی ہوں گے تو ان کے خلاف فیصلہ آئے گا, اس لیے کہ وہ انڈیا کو اس حالت پر لے گئے ہیں. یا انڈیا کو اگر لوگ بچانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ مائنس بی جے پی, اور اگر وہ توڑنا چاہتے ہیں تو ہم تو دوسری صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں. لغاری صاحب, اس حوالے سے ایک میرے پاس ہے, بی جے پی رہنما تیج سوریا اس ساری صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, وہ آپ کو سنواتے ہیں. لغاری صاحب, وہ کہتے ہیں اکثریتی طبقہ ہوشیار رہے کیونکہ مغل حکومت کی واپسی ہو سکتی ہے. احمق ہیں, بیوقوف ہیں, جاہل ہیں, تاریخ سے نابلد ہیں, بیوقوف ہیں. 1.5 صدی سے زیادہ, 2.25 صدیاں ہو چکی ہیں مغل خاندان کو یہاں سے گئے ہوئے. بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں سے اب کوئی بھی منظر عام پر نہیں رہا. ہمارے یہاں محبوب نرالے عالم ہوتے تھے, اور وہ جو چنا جوڑ گرم بیچا کرتے تھے, سڑک پر گلی گلی میں جا کر پڑ پوتے تھے بہادر شاہ ظفر کے اسی کراچی کی سڑکوں پر گولی مار میں, اور فردوس کالونی میں, اور ناظم آباد میں, اور عثمانیہ کالونی میں, یہ جا کر گلی گلی میں جا کر وہ چنا جوڑ گرم بیچا کرتے تھے. تو اب وہ آ کر آپ کا اقتدار سنبھالنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ احمقانہ بات ہے اور انڈیا کے لوگوں کو ڈرانے کی بات ہے. وہ تو خود عذاب بنی ہوئی ہے یہ حکومت, خود انڈیا کے عام آدمی کے لیے, دلت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اقلیتوں کے لیے, تمام اکثریتی ہندو آبادی کے لیے بھی بی جے پی ایک عذاب بن چکی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا نذیر لغاری صاحب آج کے لیے. ناظرین, پروگرام سے اتنا ہی. اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.